अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय बअद अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज एक मरतबा फिर हम सबको बगैर कोई तकलीफ के, बगैर कोई परेशानी के सुबह में जिंदा किया। सुबह में हम खैर आफियत से उठे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जुमा के दिन फज़ीलतुल शेख शमीम अहमद खलील हफ़्ज़हुल्लाह का एक मरतबा और हमें कुरान और सही अहादीस पर मबनी दर्स सुनने का, इल्म हासिल करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मौका दिया है वो खैर आफियत के साथ दिया है। अब तक बहुत सारे दुरूस हुए, शिर्क के बारे में समझे, हम लोगों ने बिदअत के बारे में समझे और रमज़ानुल मुबारक से लेके अब तक कई दुरूस हुए जो हक कतर की साइट पर मौजूद हैं या खतीबुल मिंबर यूट्यूब पर मौजूद है। आज का टॉपिक जो है तौहीद क्यों सीखें। अगर तौहीद नहीं तो जिंदगी नहीं, तौहीद नहीं तो ईमान नहीं। ईमान का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद वाला है। आज इंशाअल्लाह उस तौहीद में क्या है इंशाअल्लाह हम सीखेंगे और उम्मीद करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब सीख कर अमल में लाकर लोगों तक इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। तफद्दल शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। वक़ाल तआला वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। मोहतरम सामिईन, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें फिर मिलने का मौका दिया और कुछ दीन की बातें करने और सुनने की फुर्सत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की। आज जिस मौजू के तहत कुछ बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ वो तौहीद क्यों सीखें। आमतौर से आज का हमारा जो माशरा है तौहीद और शिर्क का मौजू इसको इख्तिलाफी कहकर टाल दिया जाता है और इस नुक्ते पर आने के लिए आमतौर से लोग तैयार नहीं होते। गरचे तौहीद से मोहब्बत है, शिर्क से नफरत है,
لیکن شرک کا چھوڑنا، توحید کو اختیار کرنا، یہ آج ہمارے لیے مشکل بن چکا ہے اور اس کی کوئی اہمیت آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں۔ عام طور سے والدین اور خطبہ اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتے، اس کی اہمیت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اصل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر توحید اور شرک کا معاملہ چھیڑا گیا تو مجمع بھاگ جائے گا، زیادہ لوگ سنیں گے نہیں، زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کچھ لوگ تو سیاست کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر روزانہ جس طرح میڈیا والے ہیں، میڈیا کی خبروں کو لے کر کے اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کے خطابات، ان کی تقریریں اسی کے گرد گھومتی رہتی اور لمبے چوڑے دعوے اور سبز باغ مسلمانوں کو دکھاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے کچھ بھائی ہیں جن کو فضائل سے فرصت نہیں ملتی ہے اور مختلف قصے، کہانیاں اور کرامتیں، من گڑھت واقعات بیان کر کے لوگوں کے ذہن کو اپنی طرف ملتفت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جو دین کی اساس اور بنیاد ہے، جس کے خاطر ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس کے بغیر انسان کو نجات ملنے والی نہیں ہے، نہ دنیا میں جس کے بغیر سکون مل سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، جس کے بغیر انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اس قضیے کو، اس مسئلے کو عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر آج نظر انداز کیا جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے توحید و شرک کا۔ توحید اور شرک کا مسئلہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی نیکی کارگر نہیں، اور اس کے بغیر کامیابی اور کامرانی کا خواب دیکھنا یہ صرف خواب رہے گا، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج کی ملاقات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ توحید کا سیکھنا اور برتنا کیوں ضروری، کیوں پڑھیں ہم توحید کو کیوں پڑھیں۔ توحید کا عام طور سے ہمارے معاشرے میں جو معنی سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، بس کس حیثیت سے جاننا، کس حیثیت سے ماننا اور اس پر کیسے عمل کیا جائے گا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ تو توحید یہ کامیابی اور کامرانی کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ جب تک ہم توحید کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم اپنی جو ہے اس کو گرہ باندھ لیں اور اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ بغیر توحید اختیار کیے ہوئے، بغیر شرک کو چھوڑے ہوئے کامیابی کا خواب دیکھنا بیکار ہے، یہ صرف خواب رہ جائے گا، شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اصل قضیہ، اصل مسئلہ جو ہے وہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج کی ملاقات میں ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں کیوں ہم توحید سیکھیں۔ توحید اس لیے سیکھیں گے کہ ہمارا مقصد وجود ہے، دنیا میں ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد توحید ہے، یاد رکھیں۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات سجائی ہے، یہ زمین و آسمان، یہ شجر حجر، دنیا کی تمام رنگینیاں، جنت اور جہنم، اور یہ تمام
کائنات اللہ تعالی نے اسی توحید کے لیے سجائی ہے. یاد رکھ، حضرت انسان کو اسی لیے دنیا میں پیدا کیا. یہ دنیا کی ساری رنگینیاں، سارا چہل پہل، یہ سب توحید کے لیے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ تمام کو اللہ تعالی نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارا مقصد وجود ہے. اور جو شخص اپنے مقصد وجود کو بھول جائے، جو اس کو نظر انداز کر دے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھ، مقصد وجود ہمارا جو ہے اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا گن گانا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا. تو یہ ہمارا مقصد وجود ہے توحید. اس لیے توحید پر بولنا، توحید کو پڑھنا، توحید کو سمجھنا اور توحید ہی میں اپنے شب و روز کو گزارنا، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ الذاریات میں، دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے، میری ہی، یعنی میری توحید کا علم اٹھائیں، توحید پر قائم رہیں، ہر طرح کی عبادات کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کر دیں. شرک کے تمام دروازے بند کر دیں، شرک کے تمام اعمال سے تائب ہو جائیں اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت. یہ ہمارا مقصد وجود ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی. یہ کائنات اس لیے بھائی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب اسی لیے پیدا کیے گئے تاکہ حضرت انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا گن گائے، اس کی وحدانیت پر اپنی زندگی گزارے، ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرے، شرک کے تمام دروازوں کو بند کر دے. ادنا سا شرک بھی اللہ کو گوارا نہیں، ادنا سا شرک بھی اللہ تبارک و تعالی کو گوارا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتا، شرک کو کبھی برداشت نہیں کرتا اللہ. اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کا. لقمان نے اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے، جہاں بہت سی نصیحتیں کی سورہ لقمان میں، پڑھ لیجئے گا. وہیں پر سب سے بنیادی چیز، سب سے پہلے جس چیز کی وصیت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم ہے. شرک کرنا یہ ظلم ہے. اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق اور عبادت میں کسی کو اس کا مساوی قرار دینا، ان امور عبادت کو کسی اور کے لیے روا اور جائز سمجھنا، یہ بہت بڑا جرم اور یہ ظلم ہے رب کائنات کے ساتھ. جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہماری ضروریات کی تمام چیزیں ہمیں مہیا کی، تمام قوتیں اور صلاحیتیں ہمیں عطا کی، اس رب کے ساتھ ہم اس کے بندوں کو شریک کریں، اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کو کبھی برداشت نہیں. تو توحید اس لیے ضروری ہے، توحید کو اس لیے پڑھنا اور سیکھنا ہے، توحید کو اس لیے برتنا ہے
توحید پر اس لیے اپنی زندگی گزارنی ہے کیونکہ یہ ہمارا مقصد وجود ہے. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالی نے اس کائنات کے لیے کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، بخشا ہے. ہمارا مقصد تخلیق اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت. اس لیے توحید کو اختیار کرنا، توحید کو برتنا، توحید کو سیکھنا، توحید کو بیان کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. ہماری زندگی کے اندر توحید رہے، شرک کا شائبہ نہ پایا جائے. اور اسی طریقے سے دوسرا سبب توحید سیکھنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کی جو بعثت فرمائی اس دنیا کے اندر، ان کے بعثت کا بنیادی مقصد توحید کی دعوت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ یقیناً میں نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے، اپنے رسولوں کو مبعوث کیا. کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. طاغوت کی پرستش سے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، شیطان کی عبادت سے بچو اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. تو تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے جس مقصد کے تحت مبعوث کیا تھا، اس مقصد کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. تو انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ توحید کی دعوت. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں تو ہم تو نبیوں والا کام کرتے ہیں، نبیوں والا کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا کام تو نبیوں والا کام ہے. نبیوں کا کام تھا توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا. توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا، یہ انبیاء کی دعوت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو. کچھ لوگ کہتے ہیں انبیاء ہی کام کر رہے ہیں، ہم تو اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں، ہم تو خلافت قائم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. اسٹیٹ قائم، انبیاء خلافت قائم کرنے، اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. انبیاء توحید کو قائم کرنے کے لیے آئے. شرک کی بےخونی کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی تھی. اسٹیٹ یہ اللہ کی کا جو ہدیہ اور تحفہ ہے. اسٹیٹ اللہ کا خلافت، اسٹیٹ یہ اللہ کا تحفہ ہے. اور جب آپ توحید پر قائم رہیں گے، شرک سے دور رہیں گے، تو اس تحفے میں اللہ تعالیٰ اسٹیٹ بھی دے گا، خلافت بھی دے گا، سب کچھ دے گا. لیکن اگر توحید کو اختیار نہیں کیا تو رگڑتے رگڑتے مر جائیے، کبھی بھی اسٹیٹ نہیں ملے گا، خلافت نہیں قائم ہوگی. خلافت قائم ہوگی تو توحید سے. یہ اللہ کا انعام ہے موحدین کے لیے، یاد رکھیں. توحید اختیار کریں گے تب یہ ہدیہ اور تحفہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر توحید پر نہیں رہیں گے، توحید کو نہیں اختیار کریں گے، جمال شاہ، گھوڑے شاہ، کچر شاہ، بلی شاہ کی پوجا پاٹ ہوتی رہے، درگاہیں قائم رہیں، جلوس نکلتے رہیں، شرک کے مظاہر ہمارے یہاں دندناتے رہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم تو خلافت کے دعوے دار ہیں، ہم تو حکومت الہیہ قائم کرنے آئے ہیں. نہیں قائم کر سکتے. چلے گئے لوگ دعویٰ کر کے، نہیں قائم کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. ہم خلافت کن کو دیتے ہیں، ہم حکومت کن کو دیتے ہیں، اسٹیٹ کن لوگوں کو ملے گا؟
مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ شرط ہے کہ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سورہ نور کی آیت پڑھ لیجیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور قوت دینے کا وعدہ کیا ہے اہل ایمان کو، جہاں قدرت تمکنت اور خوف کے زوال جو ہے زائل کرنے کا وعدہ کیا ہے، تمہارا خوف اور امن دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہیں شرط لگائی ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تب اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا، کہ جو ہے اہل ایمان سے، عمل صالح کرنے والے ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو زمین میں خلافت دیں گے جیسے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور تمہیں تمکنت دیں گے، زمین میں غلبہ دیں گے، تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ شرط صرف یہ ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یاد رکھیں، تو اصل دعوت توحید ہے، اصل انبیائی دعوت توحید کی دعوت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جو ہے میں نے انبیاء کو بھیجا، ہر قوم میں آتے رہے یہ دعوت دینے کے لیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، طاغوت کی پرستش سے بچو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے ان کو ہم نے یہی وحی کی ہے کہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو۔ یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا، توحید، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا، اور شرک سے لوگوں کو آگاہ کرنا، شرک سے روکنا، شرک سے باز رکھنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر، تو انہوں نے کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، یعنی کہا میری قوم کے لوگوں آؤ حکومت قائم کرتے ہیں، اسٹیٹ بناتے ہیں، نہیں کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اللہ تعالی سے؟ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورہ اعراف میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر میں نے بھیجا، کیا دعوت دینے کے لیے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی یہی دعوت دی جس کے لیے میں نے بھیجا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، یہ سب سورہ الاعراف کی آیات، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور مدین کی طرف ان کے بھائی
شعیب کو میں نے نبی بنا کر کے بھیجا، انہوں نے کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ابراہیم نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو توحید یہ صراط مستقیم، صراط مستقیم توحید کی دعوت ہے میرے بھائی۔ اس طریقے سے قرآن کے مختلف صورتوں کے اندر مختلف مقامات پر انبیاء کی دعوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ کہ جب تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کی اولاد نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم تو الہ واحدہ، ہم اسی الہ واحد کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کرتے رہے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے تابع فرما بردار رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کی ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ان لوگوں اللہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قرآن نے ذکر کیا اور انبیاء کی دعوتوں کا ذکر کیا، جس کے اندر جو ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطاب کر کے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے بعض کو رب نہ پڑے۔ تو اس طرح کی آیات سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے جس کے اندر تمام انبیاء کی بعثت کا ذکر کیا گیا اور ان کی دعوت کو اللہ تعالیٰ بیان دیا، دعوت توحید۔ دعوت توحید یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ تو اس لیے جو ہے توحید کا سیکھنا مقصد، اسی مقصد کے تحت انبیاء آئے تھے توحید کے لیے، اور ہم توحید نہ سمجھیں، نہ سیکھیں اور اس کو نہ برتیں تو ہم جیسا بیوقوف ہوئیں۔ تو انبیائی مشن یہ رہا ہے، توحید کی دعوت یہ انبیائی مشن ہے۔ جو توحید کی دعوت نہیں دیتے وہ نبی انبیاء کے مشن پر نہیں ہے، ان کی دعوت انبیائی دعوت نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے تیسرا سبب توحید سیکھنے کا، توحید کو اختیار کرنے کا، یہ ہے کہ توحید کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہ ہوگا۔ توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو۔
چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ میں شرکا میں، ساجیداروں میں سب سے زیادہ ساجیداری سے بے نیاز ہوں، میں سب سے زیادہ شرکت سے، ساجیداری سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی بھی عمل کیا اور اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو شرک ہوتے ہوئے توحید کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ سارے اعمال کرد، نمازوں کا، تہجد پڑھیے، اشراق پڑھیے، چاشت پڑھیے، روزانہ 2 مرتبہ قرآن ختم کیجئے، کچھ بھی کیجئے، آپ راتوں کو ایک پیر پر کھڑے ہو کر عبادت کیجئے، کچھ بھی کیجئے، یہ منہ پر مار دیے جائیں گے اگر توحید نہیں ہے تو۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ یہ انبیاء، یہ انسانیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، اللہ کی عبادت میں سب سے آگے، نبی سے عبادت میں، زہد میں، تقوی میں کوئی نہیں بڑھ سکا ہے، نہ بڑھ سکے گا۔ تو انبیاء کا ذکر کے فرماتا ہے اگر یہ نبی بھی، یہ انبیاء کی جماعت بھی اگر شرک کر بیٹھے تو ان کے بھی تمام اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، سورہ زمر میں، کہ اے نبی اتنے اونچے مقام پر فائز ہوتے ہوئے، اتنے عابد و زاہد ہوتے ہوئے اگر آپ بھی شرک کر بیٹھیں تو آپ کے بھی تمام اعمال اکارت و برباد ہو جائیں، ہم تمام اعمال برباد کر دیں گے۔ تو شرک کے ہوتے ہوئے توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے توحید شرط لازم ہے، اس لیے توحید کو سیکھنا، توحید کو سمجھنا، توحید پر قائم رہنا یہ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری یہ نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارے اذکار، ہماری عبادتیں اللہ کی یہاں قبولیت سے ہم کنار ہوں تو توحید پر قائم رہنا، شرک سے بیزار رہے، توحید پر قائم رہیں، تب عمل قبول ہوگا، ورنہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، تمام اعمال اکارت و برباد ہو جائیں، تمام اعمال اکارت۔ میرے بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، بھائی بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اجمیر جا کے چادر بھی چڑھاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نیازیں بھی کرتے ہیں، سارے اکارت و برباد ہیں، سارے اعمال اکارت و برباد ہیں توحید کے بغیر۔ جب تک انسان توحید کو نہیں اختیار کرے گا اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، یاد رکھ۔ اس لیے توحید کو سمجھنا، توحید کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ ضروری ہے تاکہ ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال قبولیت سے ہمکنار ہو سکیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر سکے۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر شرک ہے، ہم شرک پر قائم ہیں تو ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ، نہ فرض نہ نفل، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ توحید کو سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ چوتھا سبب توحید سیکھنے کا، توحید کو سمجھنے کا، توحید کو برتنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے، جنت موحدین کے لیے، مشرکین کے لیے نہیں، جنت موحدین کے لیے ہے، مشرکین کے لیے جنت اللہ نے نہیں بنائی۔ جن کے اعمال کے اندر شرک ہو، ہمارے عام طور سے ہم شرک ہی سمجھتے ہیں
کہ کسی بت کے سامنے سر ٹیکے وہی مشرک، وہ تو مشرک ہے ہی، جو قبر کے سامنے سر ٹیکے وہ بھی اسی طرح مشرک، جو جھنڈے کے سامنے سر ٹیکے وہ بھی اسی طرح مشرک۔ یاد رکھیں، جو قبروں کا جا کے طواف کرے وہ اسی طرح مشرک، کوئی کھڑا کر کے پوچھتا ہے، کوئی لٹا کر پوچھتے، دونوں شرک۔ تو جنت میں جانے کے لیے توحید ضروری ہے، شرط لازم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ سن لو کان کھول کر کے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے توحید ضروری ہے۔ بخاری کی روایت ہے، لا يدخل الجنت الا مومن، جنت مومنین موحدین کے لیے بنائی، مومن کا خاندانی مسلمان نہیں، قبروں پر طواف کرنے والے مسلمان نہیں، مومن جو اللہ کی توحید پر قائم، وہ مومن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لا يدخل الجنت الا مومن، جنت میں صرف مومن داخل۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جس نے اللہ سے اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ شرک سے دور رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا رہا ہے، دخل الجنہ، وہ تو جنت میں جائے گا، ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار، اور جو اس حالت میں ملے گا کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ شیعہ کہا گیا، نکرہ کسے گا، کوئی بھی چیز، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جھنڈا ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی اگر شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی دعائی دیتا رہا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی دعائی دیتا رہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا جمال شاہ، یا کمال شاہ، یا گھوڑے شاہ، یا خچر شاہ، دوسروں کی بھی دعائی دیتا رہا ہے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور اگر توحید پر ہے تو جہنم حرام ہے اس کے لیے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ اقبال بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری و مسلم کی، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ جس نے پوری اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار کیا ہے، توحید کو اختیار کیا ہے، تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو توحید جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے نجات پانے کے لیے توحید ضروری ہے، اس لیے ہمیشہ توحید کا ذکر کیجئے، توحید کو بیان کیجئے، توحید کو سمجھیے، لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو شرک سے باز رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ نہیں جو کرتے ہیں کرتے رہے، بھائی مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں بنے گا، کلمہ کے تقاضے پورا کرنا ہے، کلمے کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ پانچواں سبب توحید کو پڑھنے کا، توحید سیکھنے کا، کیوں سیکھیں ہم؟
کیونکہ توحید سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، حسنات نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اگر موحد ہے بندہ تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایک کرتا تو کم سے کم 10 اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، سورہ الانعام کی آیت۔ جو مومن بھی، جو موحد نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا کم سے کم دیا جائے گا، اور 10 سے 70، 70 سے 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ہمارے حسنات بڑھیں، تو توحید کو اختیار کریں، توحید پر قائم رہیں، موحد بن کر زندگی گزاریں، تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو نیکیوں میں اضافے کے لیے توحید کا اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹا سبب جو آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے جس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، توحید کو سمجھنے کے لیے، توحید کو سیکھنے کے لیے کیوں ضروری ہے توحید کا سیکھنا، کہ یہ اس سے توحید سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر موحد ہے، توحید کی برکت سے اس کے گناہ دھلتے ہیں، اور یہ کفارہ سیئات، یہ کفارہ سیئات ہے توحید، یاد رکھ، یہ سبب ہے گناہوں کے مٹنے کا، ایک طرف نیکیوں میں اضافے کا سبب، اور دوسری طرف گناہوں کے مٹنے کا سبب۔ چنانچہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے لیکن شرک سے دور رہا ہے، شرک سے بچتا رہا ہے، تو یاد کر، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مغفرہ، تو زمین بھر مغفرت لے کے آؤں گا، زمین بھر مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ توحید کی برکت دیکھیے، موحد کے لیے بخشش ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم زمین بھر گناہ لے کر آؤ اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، شرک سے دور ہو، تو زمین بھر جو ہے مغفرت لے کے آؤں گا میں، اللہ فرماتا ہے۔ تو مغفرت یہ حاصل کرنی ہے تو توحید کو اختیار کرنے، کفارے سیئات۔ چنانچہ دوسری روایت حدیث البطاقہ پڑھ لیجئے، سن لیجئے، کہ قیامت کے دن، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، خطاؤں کے ہوں گے، ایک ایک رجسٹر تعداد نگاہ رجسٹر ہوگا اس کا، اور وہ اپنے رجسٹر، اپنے کرتوت، اپنے اعمال کو دیکھ کر مایوس ہو جائے گا۔ اللہ تعالی اس کا حساب لے گا، وہ جو دکھائے گا یہ تمام رجسٹر اس کے گناہوں کے، وہ مایوس ہو جائے گا کہ اب تو میں گیا کام سے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بندے تیری ایک نیکی ہے میرے پاس، میں آج کسی پر ظلم نہیں کروں گا، ضائع نہیں کروں گا کوئی۔ کہتا ہے اللہ کی ایک نیکی کا کیا فائدہ ہوگا،
یہ 99 رجسٹر ہمارے گناہوں سے بھرے ہیں، اس سے کیا ہوتا جاتا ہے ایک نیکی سے؟ کہا نہیں، چانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرچی نکالے گا اللہ، ایک پرچی نکالے گا اللہ، بطاقہ، ایک کارڈ جسے کہتے ہیں، ایک کارڈ نکالے گا رب العالمین قیامت کے دن، جس پہ اس کی توحید لکھی ہوگی کہ یہ بندہ موحد تھا، لا الہ الا اللہ کا ماننے والا تھا، اس پر قائم تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا، وزن کرے گا، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ اس کی توحید ہوگی، دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لرجحت، جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ اس کی توحید ہوگی وہ جھک جائے گا، وہ وزنی ہو جائے گا گناہوں کے مقابلے میں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو بخشش کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے توحید ضروری ہے، توحید کے برکات، توحید کے برکات۔ اور اگر انسان توحید کو اپنے اوپر نافذ کر لے، کلی طور سے توحید کو نافذ کر لے، تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا وہ شخص جس نے توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوگا، شرک سے دور رہا ہوگا۔ وہ 70,000 جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کون لوگ ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ یہ صحابہ ہوں گے، کسی نے کہا نہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں کبھی شرک نہیں کیا وہ ہوں گے، کسی نے کچھ کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پوچھا تم لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے بتایا نہیں کہتے، کہا نہیں، وہ لوگ ہوں گے جو توحید کے اتنے اونچے مقام پر فائز ہوں گے کہ لا یسترقون، وہ کسی سے جھاڑ پھونک بھی نہیں کرائیں گے، طلب نہیں کریں گے، ایسے ٹھیٹھ وہاں بھی ہوں گے۔ وہ یہ باباؤں کے پاس دوڑنے والے نہیں ہوں گے، بابا تم پھونکو تم پھونکو تم پھونکو، لا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے، نہیں طلب کریں گے دوسروں سے، ولا یکتون، داغ کر بھی علاج نہیں کرائیں گے، ولا یتطیرون، اور فعال بھی نہیں نکالیں گے، بدشگونی نہیں لیں گے، برا شگون نہیں لیں گے، برا فعال نہیں لیں گے۔ یعنی توحید کے اتنے اونچے مقام پر توحید کو وہ فائز ہوں گے، اور توحید کو اس قدر وہ نافذ کیا ہوگا، انہوں نے اپنے نفس پر کہ ان چیزوں سے بھی دور رہیں گے۔ حالانکہ جھاڑ پھونک کرانا جائز ہے سرن، اللہ کے کلمات کے ذریعے، آیات اور دعائے ماثورہ کے ذریعے، اور اسی طریقے سے وقت ضرورت داغ کر علاج کرانا بھی جائز ہے سرن، لیکن ان کا توحید اس درجے کا ہوگا، اس کے اندر تھوڑا سے جو توجہ دوسروں کی طرف پھر جاتی ہے اس کے بھی وہ گریز کریں گے، توحید کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں، بغیر حساب و کتاب، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ توحید کے جنہوں نے اپنی زندگی میں توحید کو نافذ کر لیا ہے، شرک کا شائبہ بھی ان کے یہاں نہ پایا جائے، اور جہاں ذرا بھی شک ہے اس سے دور رہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو توحید جو ہے، توحید یہ کفارے سیئات ہے، کفارے سیئات۔ اسی طریقے سے
ساتواں سبب جو ہے توحید کے سیکھنے کا، توحید کو سمجھنے کا، یہ ہے کہ توحید ہی سبب ہدایت، یہ ہدایت کا سبب ہے، اور امن و امان توحید کے بغیر نہ دنیا میں مل سکتی ہے، نہ قبر میں مل سکتی ہے، نہ آخرت میں مل سکتی ہے۔ توحید کے بغیر دنیا میں بھی امن نہیں ہوگا، جہاں توحید ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں بدامنی ہوگی، یاد رکھیں۔ آج ہم یہ خلیج کے جو دیکھ رہے ہیں امن و امان، یہ توحید کی برکت ہے، عبرت اور سبق کا مقام ہے۔ خلیجی ممالک میں جو آج امن و امان ہے یہ توحید کی برکت ہے، آستانے نہیں ہیں۔ جہاں شرک ہوگا وہاں امن و امان نہیں ہو سکتا ہے، امن و امان کے لیے توحید ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ الانعام میں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یاب ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے اور کہا اینا لا یظلم، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، جس سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب سے گناہ ہوتا ہے، کل بنی آدم خطا، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ نے تو ایسی شرط لگا دی ہے، ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ صحابہ کوئی فکر لائے ہوئی، ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ شرط تو بہت بڑی کڑی شرط لگائی اللہ نے، ایمان کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ نے تو اتنی بڑی شرط لگائی ہے، اب ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ ہم تو برباد ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحابہ، یہاں ظلم سے عام ظلم، عام گناہ نہیں مراد ہے، یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد ہے جو لقمان نے اپنے لفظ جگر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں ظلم سے مراد شرک، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، شرک سے دور رہے، بیزار رہے، توحید پر قائم رہے، انہی کے لیے دنیا میں بھی امن ہے، قبر میں بھی امن ہے، آخرت کے میدان میں انہیں امن ملے گا، اور دنیا میں انہی کے لیے ہدایت ہے، وہی ہدایت یاب لوگ۔ جو توحید پر نہیں وہ ہدایت یاب نہیں۔ جس معاشرے میں توحید نہیں وہاں امن و امان نہیں، جس ملک میں توحید نہیں اس ملک میں امن و امان نہیں۔ رگڑتے رگڑتے مر جائیں، امن و امان نہیں آ سکتا بغیر توحید۔ توحید یہ اساس و بنیاد ہے دنیا اور آخرت میں امن و سکون کے لیے، یاد رکھیں۔ اس لیے توحید کا سمجھنا، توحید کو پڑھنا، توحید کو برتنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم امن چاہتے، ہم امن و امان چاہتے ہیں تو اپنے ملکوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں توحید کو عام کریں، توحید کی دعوت کو لے کر اٹھیں، لوگوں تک پہنچائیں یہ دعوت، لوگوں کو روشناس کرائیں توحید سے، تاکہ لوگوں کو امن حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، اور فتنہ اور فساد جو ختم ہو معاشرے سے۔ تو آج معاشرے کے اندر جو فتنہ اور فساد ہے، جو بدامنی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ شرک۔ شرک کا دور دورہ ہے، اس پر کوئی نہیں ٹوکتا، بلکہ آج کل تو مبارکبادیاں شرک پر دی جاتی۔ ابھی دسمبر کا مہینہ گزرا ہے جو ہے، اور کرسمس ڈے پر جو ہے بڑے بڑے جگادریوں نے پیغام بھیجا مبارکبادی کا، کہ اپنے عیسائی بھائیوں کو مبارکبادی دیتے، وہ اللہ کو گالی دیں،
اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس میں جشن منائیں اور اس جشن پر ہم ان کو مبارکبادی دیں. بڑے بڑے جو قادری، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو اسٹیٹ کے قائم کرنے والے جو کہتے ہیں ہم اسلامی اسٹیٹ لانا چاہتے ہیں، ہم حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس شرک پر، اس کفر پر مبارکبادی کا پیغام بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ مبارک ہو بھائی، تمہارے یہاں اللہ کا بیٹا ہوا ہے، مبارک. اللہ تعالیٰ ہے، کہاں سے امن آئے گا، کہاں سے استقرار ہوگا؟ تو یہاں پر جو ہے امن و استقرار کے لیے شرک سے معاشرے کو پاک کرنا ضروری. اپنی ذات کو بھی پاک کریں، اپنے گھر کو شرک سے پاک کریں، اپنے معاشرے کو شرک سے پاک کریں. اگر امن و امان کی زندگی چاہتے ہیں، قبر میں اگر امان چاہتے ہیں، شرک سے دور. آخرت میں امن و امان چاہتے ہیں، شرک سے دور. شرک ہوتے ہوئے کبھی امن نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ قبر میں کہیں بھی امن نہیں مل سکتا. اگر امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، تو شرک کو چھوڑنا ہوگا، توحید کو اختیار کرنا ہوگا، توحید کو عام کرنا ہوگا. جہاں توحید عام ہو جائے گا وہاں سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا. تو فتنہ و فساد دنیا سے ختم کرنے کا یہ نسخہ ہے. اسی طریقے سے آٹھواں سبب جو ہے کہ اطمینان، سکون قلب، طمانینت جو ہے سکون. ہر ایک کو سکون کی تلاش ہے. آج پوری دنیا سکون کی تلاش ہے. کہ کوئی شراب پی کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کھیل کود میں مست ہو کر کے جو ہے سکون لینا چاہتا ہے، کوئی افیون چرس بھنگ کے ذریعے سکون حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ سکون نہیں مل سکتا. سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو اس کے لیے توحید ضروری ہے. توحید ضروری ہے اگر ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. ایمان کی چاشنی، لذت اس کو ملتی ہے جو اللہ کو اپنا رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر خوش ہو جائے. تب اطمینان آئے گا، تب سکون ملے گا، تب راحت محسوس کرے گا انسان. آج ہر طرف سکون غارت ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، بستر پر لوگ پلٹتے ہیں، ٹیبلٹ کھا کھا کر نیند لانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے نسخہ ہے اللہ کے ہو جائیے، غیر اللہ سے رشتہ توڑیے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے. اللہ سے رشتہ جوڑنا ہوگا، غیر اللہ سے رشتہ توڑیے، اللہ سے رشتہ جوڑیے، تب سکون ملے گا، تب اطمینان ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، کیونکہ محبوب کے ذکر سے سکون حاصل ہوتا ہے. اگر اللہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. تو توحید، اللہ وحدہ لا شریک پر سچا ایمان، اللہ سے صحیح تعلق جوڑ لیجئے، غیر اللہ سے تعلق توڑیے، اللہ کے ہو جائیے. دیکھیے کس طرح سکون ملتا ہے. بلال کو یہی سکون ملا تھا، صہیب کو یہی سکون ملا تھا، عمار بن یاسر اور ان کے اہل خانہ کو یہی سکون ملا تھا. تمام تکلیفیں، تمام مصیبتیں
ان کے نگاہوں کے سامنے ہیچ ہو گئی تھی، اسی میں وہ لذت محسوس کر رہے تھے، ان کو مزہ آ رہا تھا، ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، پٹائی ہوتی پھر بھی احد احد لا الہ الا اللہ کا دامن تھامے ہوئے تھے، وہ چھوڑنے والے نہیں تھے، ان کو مزہ آیا تھا، یہ تکلیفیں کچھ نہیں تھی، اس دولت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، توحید کی دولت جس کو مل جائے تمام دولتیں ہیچ ہے میرے بھائی۔ تو اطمینان اور سکون کے لیے نسخہ بتایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے ہو جائیے سکون ملے گا، توحید پہ رہیے سکون ملے گا، شرک سے سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ بھائی شرک کی صورت میں کس کو آپ خوش کریں گے، توحید کی صورت میں صرف اللہ کو خوش کرنا، ایک رب کو خوش کرنا، شرک کی صورت میں جمال شاہ، کمال شاہ، گھوڑے شاہ، کچر شاہ، بلی شاہ، کتے شاہ، کس کے پاس ہے، فلاں دیوی، فلاں دیوتا، کتنے ہندو کیا ہے 44 کروڑ، بھائی 44 کروڑ کیا کوئی خوش کر سکتا؟ آپ چلیے مسلمانوں کے پاس کتنے ہیں، کسی شہر میں چلے جائیے کتنی درگاہ ہیں، کس درگاہ پر جو ہے سر ٹیکیں گے آپ؟ ایک اللہ کے سامنے سر ٹیکنا آسان ہے کہ ہزاروں درگاہوں پر جا کر کے سر ٹیکنا آسان ہے؟ تو سر ٹیکنا اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے، تو وہاں سے سکون ملے، تب سکون حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے متمنی ہیں، ہم خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں، تو آپ کی شفاعت صرف موحدین کے لیے ہو، توحید کے بغیر نبی کی شفاعت نہیں مل سکتی ہے، یاد رکھیں توحید کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے تو موحدین کی شفاعت کریں گے، مشرکین کی شفاعت نہیں کریں گے۔ جو آج کل جو ہے شفاعت کا وہ لے کر کے جو ہے بے عملی کی زندگی مبتلا کہ اللہ کے نبی مچل جائیں گے، آپ کا دامن پکڑ کر دامن پکڑیں گے، اللہ کے نبی دامن جھٹک دیں گے، کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر باغی، دور ہوں لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کا جنازہ نکالا تھا، میں نے توحید کا درس دیا تھا اور یہاں جنہوں نے شرک کا بازار گرم کر رکھا تھا، دھتکار دیں گے اللہ کے نبی سے، سوقن سوقن لمن غیر بعدی، کہ میرے بعد جنہوں نے دین کو بدل ڈالا، توحید کو شرک میں تبدیل کر دیا، ایک رب کی طرف سے ہزاروں درگاہیں بن گئی، ہزاروں اولیاء کو پوجنے لگے، ایسے لوگ میرے پاس سے ہٹ جائیں، دھتکار دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، خالصا، یہ بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، شفاعت پانے کے لیے توحید ضرور، موحدین کے لیے آپ کی شفاعت انتہائی درجے کی، پھر اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے، جس نے توحید کو تسلیم کیا ہوگا، توحید کو برتا ہوگا، توحید کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں۔ چانچہ سوال کیا گیا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعت کے یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی، کون خوش نصیب ہوں گے آپ کی شفاعت پانے والے؟ تو آپ نے توحید کو ذکر کیا کہ موحدین جو ہوں گے وہ ہماری شفاعت سے سرفراز ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، توحید کو اختیار کریں، توحید کو سمجھیں اور اس کو برتیں، اس کے مطابق اپنی زندگی اور شرک کے تمام مظاہر سے دور ہو جائیں، شرک کے تمام مظاہر کو نظر جو ہے خیر بات کہیں،
اور شرک کے اڈوں سے دور ہو جائیں اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بڑے شرک چھوٹے شرک سب سے بچنے کی کوشش کریں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تھے شرک سے کس قدر انبیاء ڈرتے تھے. وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی تو غیر اللہ کی عبادت سے بچا لینا بتوں کی عبادت سے بچا لینا. ابراہیم علیہ السلام دعا کا. آج مسلمان کہتا نہیں ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ ہم پھر شرک کریں گے. اللہ رحم فرمائے. اللہ ایسے لوگوں پر یہ لوگوں نے سکھا دیا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تب شرک نہیں کرے. کچھ کرو وہ شرک نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک میری امت کے کچھ لوگ جو ہے دوبارہ شرک نہ کرنے لگے شرک میں گرفتار نہ ہوں. جب تک قبیلے دوست کی عورتوں کے کوڑے ذی الخلصہ بت پر نہیں حرکت کریں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے. شرک جب مسلمان کریں گے تو قیامت برپا ہو. مسلمانوں کے حق میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شرک سے بچنا یہ ضروری ہے کامیابی اور کامرانی کے لیے امن و امان کے لیے شفاعت کے لیے کفارے سیئات کے لیے جنت میں داخلے کے لیے. یہ جو ہے توحید کا اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ توحید کو سمجھے اس کو قبول کرے شرک کو سمجھے اور اس سے اپنی زندگی کو دور رکھے. دیکھیے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنے شرک ہم کر بیٹھتے ہیں نہیں بچنے کی کوشش کرتے. ایک صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انہوں نے کہا ماشاء اللہ و شئت جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. کوئی بت پوجنے نہیں گئے تھے وہ یہ کہا جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اجعلتنی للہ ندا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ کہہ کر کے اللہ کی چاہت کے ساتھ میری چاہت کی کیا حیثیت ہے جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. قل ما شاء اللہ بس تم کہو ما شاء اللہ جو اللہ چاہے بس اللہ کا چاہا ہوتا ہے اور کسی کی چاہت وہ چلتی نہیں. یہ تعلیم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس طرح کلمات کہتے رہیں جو اللہ رسول چاہے. بلکہ ایک شخص نے ایک خطیب نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بیزار تھے. جو ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو ہدایت پر رہا. وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بیس الخطیب انت تم بدترین خطیب ہو. کہا بیس الخطیب انت تم بدترین خطیب ہو. کیونکہ اللہ اور رسول کو ایک ساتھ ذکر کر دیا تھا ایک ضمیر کے ساتھ. من یعصیہما پہلے تو کہا من یطیع اللہ و رسول اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے وہاں تو ٹھیک کہا اللہ اور رسول کا. یہاں کہا من یعصی ضمیر میں جمع کر دیا دونوں کی ہما کہہ دیا ان دونوں کی کہہ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا. کہا بیس الخطیب انت تم بدترین خطیب تم بدترین خطیب. دونوں کو ایک ساتھ نہ بس ذکر کرو الگ الگ ذکر کرو. تو میں یاسی اللہ و رسول کہتا ٹھیک ہے لیکن میں یاسیہما ایک ہی ضمیر میں دونوں کو جمع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کہا بیس الخطیب انت تم بدترین خطیب. تو میرے بھائی توحید یہ کامیابی اور کامرانی کے اساس ہے. شرک کا شائبہ بھی ہمارے اعمال کے اندر نہیں آتا.
شرک کا شائبہ بھی، چھوٹا شرک بڑا شرک، تمام شرک سے ہمیں اپنے اعمال کو پاک کرنا ہے، تب کامیابی ہوگی، تب کامرانی ملے گی۔ تو اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ توحید کو سمجھے، شرک کو سمجھے اور شرک کو ترک کرے اور توحید کو اختیار کرے۔ اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کو شرک اور توحید سے روشناس کریں، ان کو بتلائیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کی دعوت دیں، توحید کو سمجھائیں۔ یہ نہ کہیں کہ بھی توحید شرک چھیڑوں گا تو مجمع بھاگ جائے گا، کوئی بیٹھے گا نہیں، لوگ سنیں گے نہیں، اختلاف شروع ہو جائے۔ یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دیتے۔ تمام مشرکین اور کفار تھے، مشرکین کو آپ نے کیا دیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ۔ تو اگر اختلاف سے ڈر کر توحید کو بند کرنا ہوتا تو اللہ کی سے چلو، دوسری چیزیں کہتے جاؤ، کمیٹی بنا لیتے ہیں، متحدہ محاذ قائم کرتے ہیں اور مل جل کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی مسلمان کر رہا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، بھائی چلو، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہم بھائی بھائی۔ سب بھائی بھائی کیسے ہو سکتے؟ سب بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، اس طرح نہیں، اور جوتے پڑیں گے اور ڈنڈے پڑیں گے اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کامیابی چاہیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے، 360 کی وہ پوجا کرتے تھے جن کے سامنے لا الہ کی دعوت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت پر جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ توحید کی دعوت کیجیے، توحید کو بیان کیجیے، توحید کو اختیار کیجیے، شرک سے روکیے، شرک کے مظاہر کو ختم کیجیے، شرک سے باز رکھنے کی، دور رہنے کی امت کو تلقین کیجیے۔ یہ دعوت آپ کی انبیائی دعوت، یہ انبیائی مشن ہے۔ یہ مشن جب زندہ ہوگا تب مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، تب قوت ملے گی۔ اور اگر یہ دعوت ہم دبا کے رکھے رہے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، اس کو دبایا گیا تو اسی طرح کفر بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور مسلمان اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں توحید و شرک کو سمجھنے کی، توحید کو اختیار کرنے اور شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیر۔ اچھا اوکے، چلو میں جاؤں، میں بھی کیسے خیریت سے؟ جزاک اللہ۔ یہ ایک آواز آ رہی پیچھے سے، اس کو میں انمیوٹ کر لوں، کر لیا، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ شیخ صاحب، آپ نے توحید کے بابت قرآن اور صحیح احادیث سے بہت ساری باتیں بتائیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کرام نے اس کو اچھے سے سمجھا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے بڑی دلیل آپ نے جو بتائی کہ یوم محشر میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پلڑا تمام گناہوں پر بھاری رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی ہم انشاءاللہ سوال و جواب کے سیشن میں جا رہے ہیں، اور سوال و جواب کے اندر جسے بھی سوال کرنا ہے اور وہ زوم پر ابھی اویلیبل ہے تو وہ زوم پر ڈائریکٹ اپنا ہاتھ اٹھائے یا پھر لکھ کر سوال پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح جو زوم پر نہیں ہے اور یوٹیوب پر یا فیس بک پر ہے، وہ اپنا سوال یوٹیوب اور فیس بک دونوں جگہ پر ٹائپ کر کے پوچھے، انشاءاللہ اس کا سوال شیخ محترم کو پوچھا جائے گا۔ میں ابھی زوم پر آتا ہوں انشاءاللہ، اور زوم پر دیکھتا ہوں۔ سوال بہت لمبا چوڑا ایک زوم پر آیا ہوا ہے، مناب بھائی نے پوچھا ہے،
اسی طرح یوٹیوب پہ جا کے دیکھتا ہوں کوئی سوال نہیں آیا ہے، اور شاید فیس بک پر بھی کوئی سوال نہیں آیا ہے، تو میں زوم والا جو ہے سوال لیتا ہوں۔ مناف صاحب پوچھ رہے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا کے راستے ٹیڑھے ہیں تو ہم کو بھی ٹیڑھا بننا ہوگا۔ جب اسے یہ بتایا گیا کہ اللہ نے دنیا اس طرح نہیں بنائی تو کہتا ہے کہ اسی لیے فرشتوں نے سوال کیا تھا، مگر اللہ ساری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، اس کو کس طرح سمجھایا جائے؟ جی شیخ صاحب۔ آپ کا مائک بند ہے شیخ صاحب۔ آپ کا مائک بند ہے، ایک منٹ میں دیکھوں۔ شیخ شمیم، میں تو صرف پوچھ سکتا ہوں آپ کو مائک انمیوٹ کرنے کے لیے۔ آپ کا مائک بند ہے شیخ صاحب، وہ مائک کے اوپر ایسی انگلی لگائیں تو وہ کھل جائے گا۔ آپ کھل گیا؟ کھل گیا؟ نہیں کھلا ابھی تک، نہیں کھلا۔ نہیں کھلا ہے شیخ۔ اگر آپ کے پاس میں وہ موبائل سے آپ کر رہے ہیں یا وہ ٹیپ سے کر رہے ہیں تو نیچے جو مائک کے اوپر ایسا شیرا لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگائیں تو کھل جائے گا۔ شیخ صاحب کا مائک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بہت جلدی، اور کسی کو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں انشاءاللہ، یعنی لکھ لیں تو وہ سوال پوچھا جائے گا۔ خاص کر یوٹیوب اور ہمارے زوم پر جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنا سوال ٹائپ کریں، توحید سے ریلیٹڈ ہو، ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، تو جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو کہنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے۔ ویسے ٹاپک سے ہٹ کر بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ ہاں فرمائیے۔ جو سوال جو کیا گیا ہے کہ دنیا کے راستے ٹیڑھے ہیں اس لیے ٹیڑھا بننا پڑتا ہے، نہیں، یہ منطق غلط ہے۔ دنیا میں ٹیڑھے راستے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، شیطان کے راستے بہت ہیں، لیکن رحمان کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کر لیجئے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو لوگوں کو رحمان کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور شیطان کے راستے سے دور رہنا چاہیے۔ تو کامیابی جو ہے رحمان کے راستے میں ہے، شیطان کے راستے اللہ تعالیٰ نے النجدین کہا کہ دونوں راستے ہم نے دکھا دیے، خیر کے اور شر کے۔ تو خیر کا راستہ اختیار کیجئے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، نبیوں کے ذریعے وہ خیر کے راستے کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ انبیاء کی پیروی کیجئے اور ان کے راستے پہ چلیے، یہ ہمارا کام ہے، تب کامیابی ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھا کر رہے ہیں کہ تبھی کام بنے گا، نہیں۔ جو آپ کے ساتھ کا برا چاہیں آپ ان کا اچھا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جو آپ کا برا چاہیں ان کے ساتھ اچھا کام، ادفع باللتی ہی احسن۔ جزاک اللہ خیرن واحسن۔ کوئی دوسرا سوال نہیں ہے ابھی؟ اچھا، اذان بھی ہو رہی ہے آپ کے پاس، اور ہمارے پاس بھی تھوڑی دیر میں اذان ہو جائے گی۔ اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں۔ میرے مختلف صاحب نہیں ہیں ان کے یوٹیوب پہ سوال آیا ہے، میں ایک سیکنڈ دیکھتا ہوں۔ یوٹیوب پہ سوال آیا ہے، السلام علیکم، کیا انگلش کے
نئے سال کے لیے کسی کو دعائیں دے سکتے ہیں، جیسے کہ اس کا آنے والا انگلش کا سال اچھے سے جائے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے، چاہے انگلش کا سال ہو چاہے عربی کا سال ہو، کیونکہ جو ہے کوئی چیز ثابت نہیں، اس پہ مبارکبادی دینا اور یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی کوئی چیز ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، علماء نے کہا اگر کوئی آپ کو مبارکبادی دے دیا تو آپ اس کو جواب دے دیجیے، لیکن جو ہے یہ عام کیجیے بھائی کہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیرن و احسن۔ ناظرین کرام، میں تھوڑی دیر پہلے اسی بابت سوچ رہا تھا، لیکن وقت آپ کو زیادہ دیا جائے گا اس لیے کچھ کہا نہیں۔ شیخ، میں یہ سوچ رہا تھا گئے سال جن لوگوں نے 2020 کی بدھائی دی، آج اس کا اگر سروے ہے تو مبارکبادی تو قبول نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کورونا میں لوگوں کے جاب جانے میں لوگوں کو جو تکلیفیں ہوئی ہے اس میں انسان کے لیے یا جس کو خیر صرف اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو ہم مبارکبادی دیتے ہیں وہ ایسی ہی دیتے ہیں کہ تیری شادی نہیں ہوئی تو شادی ہو جائے، تیرے پاس گھر ہو جائے، تیرے پاس پیسہ نہیں تو پیسہ والا ہو جائے، تیری اسٹڈی پوری نہیں ہوئی تو تیری اسٹڈی پوری ہو جائے، تجھے جاب جو لگا ہے اس میں تو مدیر سے مدیر بنتا چلا جائے۔ یہی اصل پیچھے اس بدائی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس بدائی کی شروعات انہی لوگوں سے ہوئی ہے جو انہی چیزوں کو چاہتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کی تو وہی ایسا جی دنیا جن کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے اور دنیا ہی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ بھائی اصل چیز کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں پہنچا دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کا سارا ساز و سامان یہ جو ہے دھوکے کا سامان ہے، چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو انسان کو اس کامیابی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے جو ہمیشہ کی۔ تو یہ لوگ انہی لوگوں کی ایجاد کردہ ہے، تو وہی چیزیں جو رائج بھی ہیں زبانوں پر وہی چیزیں جاری بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ ابھی اور کوئی سوال ویسے یہاں پر نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بند کریں جب نہیں۔ جی شیخ، پھر ہم آج کا شیخ صاحب میرا سوال تھا، زوم پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہاں فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرے دو سوال ہے شیخ صاحب۔ ایک سوال تو آج کے ٹاپک توحید پہ، اور تو پہلا وہ سوال پوچھتا ہوں شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب جو علماء یا جو اسکالرز ہے جو توحید پہ نہیں ہے لیکن ان کے جو ویڈیوز آتے ہیں وہ ویڈیوز بہت اچھے ہوتے ہیں، امہ کی یونٹی کے بارے میں ہوتے ہیں اور اچھے ٹاپکس پہ ہوتے جو جس سے آدمی مطمئن ہو، تو کیا وہ ویڈیوز ہم آگے فارورڈ کر سکتے ہیں شیخ صاحب ان علماء کے جو توحید پہ نہیں ہے؟ شیخ جو علماء توحید پہ نہیں ہیں، یعنی وہ توحید کے خلاف ان کی عقیدہ ہے، ان کا منہج ہے، ان کی اچھی چیزیں بھی عام نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ سن کر متاثر ہوں گے اور متاثر ہو کر کے دوسری چیز ان کی وہ بھی چیزیں بھی اختیار کر لیں گے۔ کیونکہ رات ہی میں ایک صاحب کا میرے پاس جو ہے بیان آیا تھا اور اس کے متعلق سوال تھا، بھائی یہ تو بہت اچھی بات بیان کرتے ہیں اور تو پھر کیا ان کا منہج اور جو ہے اختیار کر سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں؟ تو بھائی اچھی بات کہہ دینا اس کے منہج اور اس کے عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ اس کی ہر بات ہم لے لیں گے۔ جیسے ابلیس نے حضرت ہریرہ کو آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تھی، اس کا وظیفہ بتایا تھا، ابلیس نے بتایا تھا۔ تو جو جھوٹا انسان بھی کبھی سچ بول دیتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے ابلیس کو ہم فالو کریں۔ اللہ کے نبی نے تصدیق کی کہ ہاں اس نے جو بات کہی آیت الکرسی کے سلسلے میں صحیح ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ خود جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو بات کہی ہے صحیح کہی ہے۔
اس کا مطلب نہیں کہ ہم ابلیس کو فالو کرنے لگے. تو اس طرح کے علماء جو عام طور سے غلط عقیدے پر غلط منہج پر ہیں ان کی اچھی باتیں بھی عام نہیں کرنا چاہیے کہ عوام الناس آج کل جو ہے صرف بیان کی جو ہے رسیاں ہوتی ہے, کون اچھا بیان کر رہا ہے, کس کی تقریر اچھی ہے, بس اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں, اس کی ہر چیز کو اختیار کر لیتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے فارورڈ کرنے کی وجہ سے اس کے عقیدے کو بھی اختیار کر لیا تو پھر کیا ہوگا, آپ ذمہ دار ہوں گے. اس لیے ایسے علماء جو صحیح عقیدے پر نہیں ہیں ان کی اچھی ویڈیوز بھی جو ہے لوگوں تک فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. آپ سنتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں بھائی اس کا عقیدہ صحیح نہیں, سب لوگ نہیں سمجھتے. آپ نے سنا, آپ نے کو اچھی لگی چیز, لیکن سب لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے اس کا عقیدہ غلط ہے, اس کا منہج غلط ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بہانے دوسری چیزیں بھی اس کی اختیار کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی کوئی اچھی چیزیں بھی عام نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب دوسرا سوال, شیخ صاحب جو اسلامک بینک جو یہاں پہ ہے اس کی اگر ہم کو جیسا پروفٹ ملتا ہے تو کیا ہم وہ یوز کر سکتے ہیں شیخ صاحب اسلامک بینک کی؟ بہتر ہے کہ میرے بھائی اس کو صدقہ کر دیا کر, بہتر. میں واجب نہیں کہتا ہوں, بہتر ہے کہ کسی غریب مسکین پرافٹ جو دیتے ہیں اسلامی بینک والے, تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کو بھی آپ صدقہ کر دیں, اپنی ذات پر نہ خرچ کریں. اوکے شیخ صاحب, جزاک اللہ. حیاکم اللہ, بارک اللہ. جزاکم اللہ خیرن. بارک اللہ. سلام ہی بھیجا ہے کسی نے, سوال نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن ہمارے مطلب بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے. اور شیخ دعا کیجئے انشاءاللہ. اسی پر ہم آج کا درس ختم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فی جہدکم وتقبل اللہ سعیکم.